आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इस्लामिक वॉरियर्स चैनल में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम मुख्तसरन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदारों का तज़किरा करेंगे और उसके साथ साथ नबूवत से कबल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का भी जिक्र करेंगे, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी औलाद और ले पालक बच्चों का भी जिक्र करेंगे। ये सब एक आम मुसलमान को मालूम होना जरूरी है, मगर अफसोस की बात यह है कि आजकल इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती। बहरहाल दोस्तों, वीडियो का आगाज हम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब से करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब का असल नाम शेबा बिन हाशिम था। अब्दुल मुत्तलिब के वालिद का नाम हाशिम बिन अब्द मनाफ था, जिनसे कबीला बनु हाशिम का आगाज हुआ। अब्दुल मुत्तलिब के वालिद के 3 भाई थे, जिनके नाम मुत्तलिब बिन अब्द मनाफ, नौफल बिन अब्द मनाफ और अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ था। अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ के खानदान से बनु उमैया की खिलाफत का आगाज हुआ। मुत्तलिब बिन अब्द मनाफ साहबी रसूल हजरत उबैदा बिन अल हारिस के दादा थे, जबकि नौफल बिन अब्द मनाफ से बनु नौफल का कबीला निकला। अब्दुल मुत्तलिब के एक भाई थे जिनका नाम असद बिन हाशिम था, जो कि फातिमा बिनते असद के वालिद थे। फातिमा बिनते असद हजरत अली बिन अबू तालिब की वालदा थी, जिन्होंने अब्दुल मुत्तलिब के गुजर जाने के बाद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की थी, जब उनके चचा अबू तालिब उन्हें अपने घर ले आए थे। अब्दुल मुत्तलिब की 6 बीवियां थीं, जिनके नाम ये हैं: समरा बिनते जुंदुब, जिनका ताल्लुक बनु हवाजिन के कबीले से था। उनसे हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए, जो कि इस्लाम से कबल ही वफात पा गए थे। जमजम की खोज के दौरान अब्दुल मुत्तलिब के यही वाहिद बेटे थे जिन्होंने अब्दुल मुत्तलिब के हमरा जमजम के कुएं की खोज के लिए खुदाई करवाई थी। जमजम के कुएं की खोज के दौरान अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस के हमरा खुदाई करते जाते और दुआ मांगते जाते कि अगर उनके 10 बेटे पैदा हुए तो वो अपने एक बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान कर देंगे। इस वाकये का जिक्र हमने अपनी एक वीडियो में किया है, जिसका लिंक हमने आई बटन में दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। नाजरीन, कुछ रिवायत में जिक्र मिलता है कि हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब की कोई औलाद न थी, जबकि कुछ उलमाए कराम ने अबू सुफियान को हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब का बेटा बयान किया है। जबकि अगर तारीख का जायजा लें तो मालूम होता है कि अबू सुफियान अब्दुल मुत्तलिब के चचा अब्द शम्स के पोते हर्ब बिन उमैया के बेटे थे। इस तनाजुर में ये कहना कि अबू सुफियान हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे गलत साबित होता है। अब्दुल मुत्तलिब की दूसरी बीवी का नाम लुबना बिनते हजर था, जिसका ताल्लुक बनु खजान कबीले से था। अबू लहब, जिसका असल नाम अब्दुल अज़ा था, वो इन्हीं का बेटा था, जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन था। इसकी बीवी का नाम उम्मे जमील था। इसके बेटों के नाम उतैबा, उतबा, अकबा और मुतब था। फातिमा बिनते अमर अब्दुल मुत्तलिब की तीसरी बीवी थी, जिनका ताल्लुक बनु मखसूम कबीले से था। इनसे अब्दुल मुत्तलिब के 3 बेटे और 5 बेटियां पैदा हुई, जिनके नाम कुछ यूं हैं: अज़ुबैर, जो कि एक शायर थे, इन्हें अब्दुल मुत्तलिब ने सरदार भी बनाया था, और एक रिवायत के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब ने इनके मुतालिक वसीयत भी की थी। कुछ रिवायत के मुताबिक अज़ुबैर के 2 बेटे और 2 बेटियां थी, जबकि एक रिवायत से मालूम होता है कि इनकी कोई औलाद न थी, जबकि ये इस्लाम से कबल ही वफात पा चुके थे। फातिमा बिनते अमर के दूसरे बेटे अबू तालिब थे, जिनका असल नाम अब्दुल मनाफ था। अब्दुल मुत्तलिब की वफात के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश भी इन्हीं के घराने में हुई थी। बाद में यही बनु हाशिम कबीले के सरदार बने। इनके 4 बेटे थे: तालिब, अकील, जाफर और अली, जबकि इनकी एक बेटी थी जिनका नाम जुमाना था, जिन्हें उम्मे हानी के नाम से भी जाना जाता है। अब्दुल मुत्तलिब और फातिमा बिनते अमर के तीसरे बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब थे, जिनकी शादी कबीला बनु ज़हरा से ताल्लुक रखने वाली बीबी आमना बिनते वहब से हुई, जो कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन भी हैं। इन 3 बेटों के अलावा फातिमा बिनते अमर से 5 बेटियां भी पैदा हुई, जिनके नाम ये हैं: बर्रा बिनते अब्दुल मुत्तलिब, जो कि अबू सलमा की वालदा थी; उर्वा बिनते अब्दुल मुत्तलिब, आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब, उमैमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब, जो कि उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब बिनते जहश और अब्दुल्ला इब्ने जहश की वालदा थी; और उम्मे हकीम अल-बैदा, जो कि हजरत उस्मान की दादी भी थी। अब्दुल मुत्तलिब की चौथी बीवी हाला बिनते वहब थी, जिनका ताल्लुक कबीला बनु ज़हरा से था।
عبد المطلب جب حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے کروانے گئے تو وہیں حالہ بنت وہیب سے خود نکاح کیا۔ ان سے 4 بچے پیدا ہوئے جن کے نام یہ ہیں: حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہیں، یہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ ان کی 3 بیویاں تھیں۔ حضرت حمزہ کی 3 بیویوں کے نام یہ ہیں: سلمہ بنت امیس بن معاذ جو کہ ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث کی سوتیلی بہن تھی۔ ان سے حضرت حمزہ کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام امامہ بنت حمزہ تھا، یہ سلامہ ابن ابی سلامہ کی بیوی تھی۔ حضرت حمزہ کی دوسری بیوی کا نام زینب بنت الملا بن مالک تھا، یہ مدینہ کے قبیلے اوس سے تعلق رکھتی تھی۔ ان سے عامر بن حمزہ اور بکر بن حمزہ پیدا ہوئے۔ حضرت حمزہ کی تیسری بیوی کا نام خولہ بنت قیس بن عامر تھا جو کہ بنو نجار کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان سے 3 بچے پیدا ہوئے: عمر بن حمزہ، عاتقہ بنت حمزہ اور برہ بنت حمزہ۔ حالہ بنت وہیب سے پیدا ہونے والے دوسرے بیٹے کا نام عبد القعبہ تھا جو کہ المقویم کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ ان کی شادی السہمیہ قبیلے کی کلابہ بنت عمر بن جوانہ بن سعد سے ہوئی جن سے عبداللہ، بکر، ہند، عروہ اور ام عمر پیدا ہوئے۔ عبد المطلب اور حالہ بنت وہیب کے تیسرے بیٹے کا نام المغیرہ تھا جو کہ حاجی کے نام سے مشہور تھا۔ ان کی شادی ام مرہ بنت عبد ابی قیس بن عبدود سے ہوئی جن سے 2 بیٹے عبداللہ اور عبید اللہ اور 3 بیٹیاں مرہ، رابعہ اور فاختہ پیدا ہوئیں۔ عبد المطلب اور حالہ بنت وہیب کی ایک بیٹی بھی تھی جن کا نام حضرت صفیہ تھا۔ عبد المطلب کی 5ویں بیوی کا نام نتیلہ بنت خباب تھا۔ ان سے العباس پیدا ہوئے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 3 سال بڑے تھے۔ وہ ایک مالدار تاجر تھے۔ اسلام کے شروع کے دور میں وہ اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ سے بچاتے رہے، جبکہ انہوں نے اسلام جنگ بدر کے بعد ہی قبول کیا تھا۔ انہیں ابو فضل بھی کہتے ہیں، جبکہ ان کی اولاد عباسی خلافت کی بانی ہے۔ عبد المطلب کے نتیلہ بنت خباب سے ایک اور بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام زرار تھا، جن کی کوئی اولاد نہ تھی اور یہ اسلام سے قبل ہی وفات پا چکے تھے۔ عبد المطلب کی 6ٹھی بیوی کا نام میمونہ بنت عمر تھا جو کہ قبیلہ بنو خزاع سے تعلق رکھتی تھی۔ ان سے مصعب بن عبد المطلب پیدا ہوئے۔ ابن سعد کے مطابق مصعب بن عبد المطلب کو ان کی سخاوت کی وجہ سے الغیدق کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ ان کی والدہ سے ان کے ایک سوتیلے بھائی بھی تھے جن کا نام عوف بن عبد عوف تھا جو کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے والد تھے۔ الغیدق یعنی مصعب کے کوئی اولاد نہ تھی۔ ناظرین، اس ساری تفصیل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے نام یہ معلوم ہوتے ہیں: الحارث، عبد العزا یعنی ابو لہب، الزبیر، ابو طالب، حمزہ، المقویم، المغیرہ، العباس، زرار اور مصعب، جبکہ ان کی پھوپھیوں کے نام کچھ یوں ہیں: برہ، عروہ، عاتقہ، امیمہ، ام حکیم، البیدہ اور صفیہ۔ ام حکیم کریر بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس کی بیوی تھی۔ برہ عبد الاسد بن حلال المخزومی کی بیوی تھی جن سے ابو سلمہ پیدا ہوئے جو کہ ام المومنین ام سلمہ کے پہلے شوہر تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری پھوپھی عاتقہ تھی جو کہ ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی کی بیوی تھی۔ حضرت صفیہ حارث ابن حرب بن امیہ کی بیوی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے عوام بن خولید سے شادی کی جن سے زبیر پیدا ہوئے۔ عروہ عمیر بن عبد العزا قصے کی بیوی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 پھوپھیوں عروہ، صفیہ اور عاتقہ نے اسلام قبول کیا، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی سگے ماموں یا خالہ نہیں تھی، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ اکلوتی اولاد تھی، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی رضائی ماؤں کی نسبت سے رشتہ دار تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی خالہ کا نام سلمہ تھا جو دائی حلیمہ سعدیہ کی بہن تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی 25 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی تھی جو کہ قریش کے ایک سردار خلید بن اسد کی بیٹی تھی۔ خلید بن اسد کے والد کا نام اسد بن عبد العزا تھا جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے کزن لگتے تھے۔
خلید بن اسد قریش کے ایک معزز سردار ہونے کے ساتھ ساتھ مکہ کے ایک بہت مالدار تاجر بھی تھے۔ ان کی بیوی یعنی حضرت خدیجہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زیدہ تھا، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ بنت وہب کی کزن بھی لگتی تھی۔ حضرت خدیجہ کے 2 بھائی اور ایک بہن تھی، جن کے نام یہ ہیں عوام بن خلید، حالہ بنت خلید اور حزام بن خلید تھا۔ حضرت خدیجہ کے والد خلید بن اسد کی دوسری بیوی الادویہ سے بھی ایک بیٹا تھا جس کا نام نوفل بن خلید تھا۔ یہ اپنی بہادری کی وجہ سے مشہور تھا۔ نوفل بن خلید کے بیٹے الاسود بن نوفل نے شروعات میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، مگر ان کے والد ان کے اس عمل کی شدید مخالفت کرتے رہے۔ مکہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے الاسود نے ابیسینیا یعنی ایتھوپیا ہجرت کی، جو کہ اسلام کی سب سے پہلی ہجرت کہلاتی ہے۔ بہرحال نوفل بن خلید اسلام کا بدترین دشمن تھا، جس کو غزوہ بدر میں حضرت علی کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی نے اسے غزوہ بدر میں قتل کیا، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق یہ اپنے بھتیجے حضرت زبیر بن العوام کے ہاتھوں ایک جنگ میں مارا گیا۔ بہرحال حضرت خدیجہ بھی قریش کی ایک بہت مالدار خاتون تھی جو کہ تجارت کرتی تھی، لیکن وہ اپنی تجارتی قافلے کے ساتھ خود سے نہیں جاتی تھی، اور اسی کے لیے انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارتی قافلے کے ساتھ بھیجا، اور جس سے متاثر ہو کے انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی بھی کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر اولاد حضرت خدیجہ سے ہی پیدا ہوئی، جن کے نام زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئے، جن کے نام قاسم اور عبداللہ تھے، جبکہ ابراہیم حضرت ماریہ قطبیہ سے پیدا ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم کی ہی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹے 5 سال کی عمر میں ہی وفات پا گئے تھے۔ ناظرین، جب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی سب سے پہلی وہ خاتون تھی جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئی۔ حضرت زینب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھی، جن کی شادی ابو العاص بن ربیعہ سے ہوئی تھی۔ ابو العاص حالہ بنت خلید کے بیٹے تھے، اس اعتبار سے وہ حضرت خدیجہ کے بھانجے بھی تھے۔ حضرت زینب اپنی والدہ حضرت خدیجہ کے اسلام لانے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں۔ ان کے بیٹے کا نام علی اور بیٹی کا نام امامہ بنت زینب تھا۔ حضرت رقیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی تھی، جن کی پہلی شادی ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوئی تھی، پر ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے بیٹے عتبہ کو مجبور کیا کہ وہ حضرت رقیہ کو طلاق دے دے۔ حضرت رقیہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً ایمان لے آئی تھی، لیکن ان کے شوہر عتبہ اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے۔ عتبہ بن ابو لہب سے طلاق کے بعد حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان کے ساتھ ہوئی، جن سے ان کے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے، جو 6 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ اس کے علاوہ حضرت رقیہ کے یہاں کوئی اور اولاد نہ ہوئی۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رقیہ بے حد حسین تھی، اور حضرت رقیہ اور حضرت عثمان جیسا خوبصورت جوڑا پورے مکہ میں نہ تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر وہ بیمار ہو گئی۔ ان کی تیمارداری کی وجہ سے حضرت عثمان غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، جبکہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے واپس آئے تو حضرت رقیہ وفات پا چکی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی ام کلثوم تھی، انہوں نے بھی حضرت خدیجہ کے اسلام قبول کرتے ہی اسلام قبول کیا۔ ان کی شادی بھی ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے ہوئی تھی، پر ان کی بھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ سورہ لہب کے نازل ہونے کے بعد ابو لہب نے ان کو بھی طلاق دلوا دی تھی۔ حضرت رقیہ کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم کی شادی بھی حضرت عثمان سے ہو گئی تھی، ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ شادی کے تقریباً 6 برس کے بعد ہی ان کی بھی وفات ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا ہیں۔ یہ ابھی چند برس کی ہی تھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وفات پا گئیں۔ بعض روایات کے مطابق جب یہ جوان ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ہاتھ مانگا، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اس معاملے میں اللہ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت علی اپنی غربت کی وجہ سے ان کا ہاتھ مانگنے سے کتراتے تھے۔ بہرحال جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر حضرت فاطمہ کے لیے حضرت علی کا انتخاب کیا
تو آپ نے اس بارے میں حضرت فاطمہ کی رضامندی بھی لی۔ ان کی وفات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے گزر جانے کے 6 برس بعد ہوئی۔ ان کے 2 بیٹے حسن حسین اور 2 بیٹیاں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم یعنی صغرا ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی بھی پرورش کی تھی، کیونکہ ابو طالب کے حالات کچھ اچھے نہ تھے۔ اسی لیے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا تو حضرت علی کی پرورش کا ذمہ بھی لے لیا۔ ان کی پرورش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ نے کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منہ بولے بیٹے بھی تھے جن کا نام زید بن حارثہ تھا۔ زید بن حارثہ کو حضرت خدیجہ کے بھتیجے حاکم بن حزام نے اوقاز کے بازار سے 400 درہم میں خریدا تھا اور حضرت خدیجہ کو دے دیا تھا۔ حضرت خدیجہ کی جب شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو انہوں نے حضرت زید بن حارثہ کو بطور تحفہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ ام المومنین حضرت زینب بنت جہش کی پہلی شادی حضرت زید بن حارثہ سے ہی ہوئی، جو کہ کچھ وجوہات کی وجہ سے آگے چل نہ سکی اور ان کی طلاق ہو گئی۔ حضرت زید بن حارثہ کی دوسری شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن سے کروا دی، جو کہ حضرت بی بی آمنہ کی کنیز تھی۔ ان سے اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز 40 سال کی عمر میں ہوا، اور جب پہلی بار حضرت جبرائیل وحی لے کر آئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوف زدہ ہو گئے تھے۔ اسی لیے حضرت خدیجہ انہیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو اس وقت نصرانی ہو چکے تھے۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت جبرائیل کے متعلق سنا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی فرشتے ہیں جو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ پر بھی وحی لاتے تھے۔ بہرحال ورقہ بن نوفل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل ہی وفات پا گئے تھے۔ ناظرین، یہ تو ذکر تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں اور نبوت سے قبل آپ کے گھرانے کا۔ اس ویڈیو میں ہم نے صرف نبوت سے قبل آپ کے رشتہ داروں اور گھرانے کا ذکر کیا ہے۔ ہم نبوت کے بعد کے حالات اور امہات المومنین کے متعلق بھی ویڈیو بہت جلد پیش کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔